अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर दिया और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्लोबल टॉक। जैसे कि हम ऐसे मौज़ूआत लेकर आते हैं जिन पर बातचीत करें जिससे हमारी सोसाइटी को अवेयरनेस मिले और बिलखसूस हमारे नौजवानों को। आज की ट्रांसमिशन में हम बात करेंगे डिजिटल स्किल्स के हवाले से और साथ जानेंगे कि जो ब्लॉगर हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं या ब्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर आप जिस भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या आपका फ्यूचर उसमें सिक्योर है या नहीं। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि जब भी आप अपनी एजुकेशन, अपनी डिग्री कंप्लीट करें और आप अपनी जॉब की या फिर बिज़नेस की तरफ जाएं तो कम से कम उन लोगों के साथ मीटअप ज़रूर करें, उनके सेशंस को ज़रूर ज्वाइन करें जो कि इसके बारे में अवेयरनेस रखते हैं या जो स्किल्स इसमें सीख कर आगे बढ़े हैं या एक नाम रखते हैं। आज की ट्रांसमिशन में हमारे साथ मोहम्मद इस्माइल मौजूद हैं जो कि अपने नाम के साथ ब्लॉगर लिखते हैं। जानेंगे इनसे ब्लॉगिंग के फ़ायदे नुकसानात क्या हैं, क्या इसमें नौजवानों का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है या नहीं, और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि डिजिटल स्किल्स या फिर जो रील्स में बहुत छोटा से कंटेंट होता है बट उसमें आपको फ़ौरन सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसके हवाले से भी जानेंगे कि बिज़नेस में कितना फ़ायदा है। शॉर्ट्स, टिकटॉक्स के बारे में भी जानेंगे। सो मूव करते हैं इस्माइल साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा इस्माइल साहब, पहले तो ये बताइए कि सवाबी की वादियों से इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचना, इस पूरे रास्ते में, इस सफ़र में तकमील तक पहुंचते हुए किन रास्तों से गुजरना पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनविटेशन एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग के पहले दिन से लेके आज तक मुश्किलात का ही सामना है। बट ये है कि अगर कहीं पे नाकामी होती है तो दिल को सुकून मिलता है कि भाई अपने मर्ज़ी से चुना था और अपनी मर्ज़ी से जा रहा हूँ। क्या बात है। और नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो हमने खुद डिसाइड करना होता है। एंड अगर कामयाबी मिलती है तो शुक्र अदा करता है कि इस काबिल बने कि अल्लाह के फजल करम से और बिलीव से ये कामयाबी अचीव कर ली है और इसमें किसी और का हाथ नहीं है उसमें सिवाय अल्लाह के। तो शुरुआत हमने की थी सवाबी के एक छोटे से गांव से, बिल्कुल जिस तरह आपने कहा। और वालिद साहब की डेथ हो गई 2002 में। मैं 4वीं क्लास में था उस टाइम। कोई आइडिया नहीं था ज़िंदगी में सख्तियाँ है, आगे करना है, क्या करना नहीं करना। मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ या इंजीनियर बन जाऊँ क्योंकि गांव में यही चलता है, बल्कि अभी तक चलता आ रहा है। बट आपने ट्रेंड बदल दिया। मैंने ट्रेंड बदल लिया आफ्टर सम टाइम। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ और समझना शुरू कर दिया चीज़ों को तो आई रियलाइज़ कि लाइफ कितनी सख्त है। पैसा इज़ द ओनली थिंग जो कि आपको इज़्ज़त देती है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आप देख ले कहीं पे भी लोग कहते हैं ना पैसे की वैल्यू नहीं है, ये लोग वैसे बोलते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। आज जिस फैमिली के अंदर जब मुझे निकाला जाता था तो आज वहीं पे कहते हैं कि इस्माइल को बुलाए विकास। ये अगर उनके बच्चों ने किसी डिग्री को अडॉप्ट करना है, किसी प्रोफेशनल में जाना है, फील्ड में जाना है तो वो डेफिनेटली आपसे सजेशन लेते हैं। तो बस आना आप मुख्तलिफ मराहिल से गुजरा। 2010 में ऑनलाइन फील्ड के हवाले से मैंने एक मोबाइल मैसेज मिला, एक स्पैम मैसेज था। मैंने वहाँ से शुरुआत की अपनी लाइफ की और मुझे नहीं पता था आगे क्या होगा। नेट कैफ़े में बैठ के वहाँ से काम करता था। 7-8 महीने बाद पता चला कि मैं जो काम कर रहा हूँ पीटीसी वेबसाइट का वो स्कैम है। पीटीसी पे तकरीबन मैंने अपना 7-8 महीने ज़ाया किए और वहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत सारे लोग कमा भी रहे थे लेकिन मैं नहीं कमा सका। फिर मैं हाइप में चला गया, हाई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। आजकल भी बहुत सारे स्कैम चलते हैं हमारे गांव में स्पेशली कि आप 10,000 जमा कर लेते हैं, महीने बाद आपको 15,000 मिल जाता है। तो आप जो है 15,000 जमा कर लेते हैं कि 25,000 बन जाए। ऐसे बात लाखों तक पहुँच जाती है। फिर हमने ख़ानदान वालों को लेके आते हैं और एक टाइम आ जाता है कि कंपनी भाग जाती है, तो इसको हम पोंजी स्कीम बोलते हैं। उस पर टाइम वेस्ट करने के बाद मैं ब्लॉगिंग की तरफ आ गया और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तकरीबन मुझे लगे ओवरऑल 7 साल ब्लॉगिंग से एक स्टेबल इनकम जनरेट करने में। वो स्टेबल इनकम के जिससे मैंने गाड़ी भी ले ली, घर भी ले लिया और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में भी अब सेटअप हो गए हैं और इसके साथ साथ हमारा पेशावर में भी। और ये ईच एंड एवरीथिंग आपने ब्लॉगिंग से किया है? ऑनेस्टली स्पीकिंग नो। आप कह सकते हैं कि इसमें अगर 60% रोल ब्लॉगिंग का है। ब्लॉगिंग ने मुझे पुश किया टूवर्ड दिस फील्ड। मैं तकरीबन 2017 तक ब्लॉगिंग ही करता आ रहा। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूट्यूब पे भी लोग पैसा कमाते हैं तो मैं यूट्यूब की तरफ पहुंचा क्योंकि देखिए आपको एक अर्निंग सोर्स मिल रहा है तो आप अपने आप को लिमिट रखते हैं। तो मैंने यूट्यूब पर काम शुरू कर लिया तो यूट्यूब से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो उसके बाद मुझे टिकटॉक का पता चला तो लोग टिकटॉक के अगेंस्ट हैं एंड मैं भी ताकि मैं टिकटॉक के अगेंस्ट ताकि इस पर आप ना आए। लेकिन मुझे एक दिन एक बंदे ने कहा कि यार अगर आप टिकटॉक के अगेंस्ट बात कर रहे हो बिकॉज ऑफ द वल्गर कंटेंट जो वहाँ पे नजर आ रहा है तो आप कुछ प्रोडक्टिव करो। बिल्कुल।
لائک ٹھیک ہے آپ کی اپنی آپ سے آئیڈیا لے کے باقی لوگ بھی ایگزیکٹلی ٹرو. میں نے پہلی ویڈیو بنائی موٹیویشنل ویڈیو, کیونکہ میں ایونٹس پہ جاتا تھا تو میں نے موٹیویشنل ویڈیو بنائی. وہ ویڈیو رینک کر گئی 7 لاکھ تک چلی گئی ود ان 5 days. میں نے کہا یار یہ تو واقعی میں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد میں نے ٹک ٹاک پہ کام شروع کر لیا. تو تقریباً میرے کچھ 1,80,000 فالوور بن گئے ٹک ٹاک کے. اس کے بعد میرا دل بھر گیا. میں نے دوسرا اکاؤنٹ ٹک ٹاک کا اوپن کر لیا, وہ 80,000 پہ چلا گیا, اس سے دل بھر گیا. ابھی میں نے تیسرا اکاؤنٹ اوپن کر لیا ہے تو وہ بھی کچھ 3-4 ہزار میں چلا گیا ہے, اور جو ویوز ہے اس کے تقریباً ویڈیوز کے 70,000 80,000. تو آپ نے بلاگنگ سے شروع کیا, تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آج 2017 آئی تھنک آپ بتا رہے ہیں, تو آج 2025 اسٹارٹ ہونے والا ہے. تو 2025 میں بلاگنگ کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ اگر کوئی نوجوان ہمارے یوتھ یا ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں فیوچرز کیوں ہے؟ میں نے اس میں اگر پروفیشنلی میں بات کروں, میں نے جب قدم رکھا وہ 2019 تھا جب کووڈ شروع ہوا تھا. کووڈ کی شروعات کے ساتھ کے وقت میری سبسکرائب اراؤنڈ 13,000 کے قریب تھے یوٹیوب پر. تو جب کووڈ سٹارٹ ہو گیا میں نے کہا بھائی اب تو لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے تو کنٹینٹ پر ہی فوکس کر لیتا ہوں. اور اس سے مجھے کافی اچھا بوسٹ ملا, کیونکہ لوگ بیٹھ گئے گھروں میں, وہ نیٹ انہوں نے یوز کرنا شروع کر دیا. تو 2019 سے لے کے 2024 ہے, ان 4-5 سالوں کے اندر جو 2 سال لے لے آپ, اس میں نے بالکل کام نہیں کیا. یعنی کہ جب میرے سبسکرائبر بڑھ جاتے 10-15 ہزار, میں کہتا یار یہ تو نارمل سی چیزیں چھوڑ دو, میں چھوڑ دیتا. کبھی شادی ہو رہی ہے اپنی, تو شادی کے وقت میں نے 7 مہینے تک یوٹیوب کو چھوڑ رکھا. اس کے بعد میں پشاور شفٹ ہو گیا, آفس بنا رہا تھا تو 4 مہینے. تو اسی کے باوجود اگر میں بات کروں رائٹ ناؤ کی, تو میرا 70 to 80% میرے پورے آفس کی جو ریونیو ہے نا وہ یوٹیوب سے ہی جنریٹ ہو رہی ہے. اور ہمارے 2 سیٹ اپ ہے الحمدللہ. ہمارا ایک دبئی میں بھی اوپن ہو گیا ہے, جنوری میں ہم پراپر اس کو اوپن کرنے جا رہے ہیں. تو سارے کے سارے اخراجات ہو رہے ہیں. اچھا, آپ فیملی ولاگنگ کو اور ایجوکیشنل یا پھر اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گی نظر ثانی کریں, کیونکہ ہمارے جو بچے ہیں, نوجوان ہیں, جو بھی یوٹیوب کی طرف اپنا چینل ڈیزائن کر رہے ہیں یا کنٹینٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے کیا سجیشن دیں گے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو؟ پہلے آپ نے بات کی, جی ٹھیک ہے, ہر وہ ایجوکیٹڈ بندہ جو کنٹینٹ کی پاور کو سمجھتا ہے وہ اس کے اگینسٹ ہے. وائی میں کہوں گا, ریسنٹلی ایک شادی ہوئی تھی جس میں بہت بہترین پیسہ پھینکا گیا تھا, ٹھیک ہے. اس میں بندے نے آج پوسٹ لگائی تھی کہ میری بیٹی ویڈیوز دیکھ رہی تھی جس میں وہ ویڈیو بار بار آ رہی تھی جس میں پیسے پھینک رہے تھے. تو میری بیٹی نے مجھ سے کہا کہ بابا یہ اتنا پیسہ ان کے لوگوں کے پاس ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں. مطلب وہ کو نہیں پتا ہوتا کہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ لوگ خود کو کرنا چاہ جاتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ فینسی ٹائپ کی لائف ہے, لیکن وہ جب اس میں ایکچوئل میں آ جاتے ہیں تو ان کو کامیابی نہیں ملتی. جب کامیابی نہیں ملتی تو وہ ان کی دیتے ہیں جس میں وہ اپنی فیملی کو ایکسپوز کر لیتے ہیں, جس میں وہ کبھی ٹرینڈ کے سامنے آ جاتے ہیں, تو ان کو ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے. اس چیز کو سخت میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو ایجوکیشن وے سے لے کے چل سکتے ہیں بہت سارے رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا, انسٹیڈ آپ اپنے فیملی کو ایکسپوز کرنا ہو اسٹف لائک دیٹ, جو اس کو اپنی فیملی کے ساتھ. صحیح بالکل صحیح. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے خود بتایا کہ ٹک ٹاک کی طرف آپ آ گئے ہیں اور آپ کو اس میں بہت بہتر انفارمیشن ملی ہے اور آپ اپنے بزنس کو زیادہ اچھے سے گروم کر سکے ہیں, تو ہماری جو بزنس انڈسٹری کے ساتھی ہیں ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ ٹک ٹاک کو کیسے بہتر طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں؟ میرا ایک امپلائی تھا اور وہ میں سے بولتا تھا آپ اگر اتنی محنت یوٹیوب پہ کرو, تو وہ بولتا تھا بھائی مجھے ٹک ٹاک سے حالانکہ ٹک ٹاک سے پاکستان میں پیسہ نہیں کمایا جا سکتا. یا تو برانڈ آپ کو دیں گے یا آپ لائیو کر لیتے ہیں دبئی کا سم لگا کے. اس بندے نے ریسنٹلی اپنا گھر بنایا اور اس نے اپنی گاڑی لی, ویزل گاڑی لے لی, اور وہ ماشاءاللہ سے اس دن آیا ہوا تھا اسلام آباد. تو مجھے بولتا تھا کہ بھائی جب ہم دیکھتے تھے نا کہ آپ اخراجات کرتے تھے تو ہم کہتے یار اس بندے کو کیا پڑی ہوئی اتنا پیسہ لگانے کی. لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ میں جب آ گیا میرے پاس شرٹ نہیں تھی, میں بیگ بھول گیا تھا, میں سیدھا گیا ایک بڑے برانڈ پر, میں نے وہاں سے 5-6 شرٹس اٹھا لی. ٹک ٹاک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ لوگ جو ہے نا شارٹ کنٹینٹ کو پسند کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کو شارٹ کنٹینٹ دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو بندہ بیٹھ جاتا ہے اور 2 منٹ کا ٹائم ملتا ہے وہ فیس بک کی طرف نہیں جاتا, وہ یوٹیوب کی طرف بھی نہیں جاتا, وہ ٹک ٹاک پہ اسکرولنگ شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. سو آپ کی آڈینس وہاں پہ ہے اور اس میں چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہے اور اس میں بڑا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے. تو آپ کا پروڈکٹ کسی بھی ایریا سے, آپ کسی بھی نش سے بلانگ کرتے ہیں, آپ اس کو واپس سیل کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں, ہم نے لاسٹ ایئر ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا.
اسلام پور کے شارز. ہم نے وہاں سے شارز لیے اور ہم نے ٹک ٹاک پہ ایڈ لگا لیا. $20 کے ایڈ پہ ہمیں 70 پروڈکٹس کی وہ آ گئی, آرڈرز آ گئے. ہم نے کہا چلے ایک دن ہے چل گیا. وہ ایسا نہیں تھا, ہم نے 2 مہینے چلایا اور ہم نے 2 مہینے میں 40 لاکھ کے شارز بھیج دیے. اب اگر ہم ٹک ٹاک کو برا سمجھتے, ایڈ نہ چلاتے تو کچھ نہیں ہوتا. تو بزنس کے لیے اگر رائٹ نہ وہ اپنا امپائر کھڑا کرنا چاہتی ہے, ٹک ٹاک, فیس بک, یوٹیوب, انسٹاگرام شارٹ کنٹینٹ جو ہے یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس سے وہ اپنے بزنس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. صحیح. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے ثوابی سے سٹارٹ کیا تھا اپنا کام, اور چونکہ تب اتنا عروج نہیں تھا پاکستان میں, ان چیزوں کا رجحان بھی نہیں تھا, لوگ سمجھتے بھی نہیں تھے. آج اگر کوئی ویلیج سے سٹارٹ کرتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں سٹی اور ویلیج میں کیا اس کے لیے پراپر آپ کے پاس اسٹوڈیو ہونا چاہیے اگر آپ اپنا کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, یا پھر چونکہ مجھے اچھا لگتا ہے جب ڈیجیٹل کریٹر, ویسے تو فیس بک آج کل ہر ایک کو آپشن دے رہا ہے, بٹ ایکچولی جب آپ ڈیجیٹل کریٹر ہیں اور کام کر رہے ہیں اور ہماری پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کریں, بہت سارے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں جو آپ کو اپنا جو ہے وہ مینٹور سمجھتے ہیں, آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ سے انسپائریشن لیتے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ ویلیج ہو یا سٹی ہو, اگر آپ اپنا یوٹیوب اکاؤنٹ یا پھر جیسے آپ نے شارٹس ریلز وغیرہ کا بتایا, ان تمام کے لیے کیا پراپر آپ کے پاس سیٹ اپ ہو یا پھر کہیں سے بھی آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں؟ میرے والد صاحب جب دبئی میں تھے تو ہمارے پورے گاؤں میں 1-2 ٹیلی فون سیٹ ہوتے تھے, ٹھیک ہے. تو آپ کو ایک اسپیسیفک ٹائم دیا جاتا تھا کہ 5 بجے آپ کا ٹائم ہے اور آپ نے 5 بجے ہی آنا ہے, تو وہاں سے والد صاحب کال کر لیتے اور میری امی ان کے ساتھ بات کر لیتی. پھر وہاں پہ کیسٹ بھی چلتے تھے ٹیپ کے, تو وہاں پہ باتیں کر لیتے تھے, ادھر آ کے پھر ہم سنتے تھے. میری امی ابھی بھی ہمارے گھر پہ پڑی ہوئی ہے. آج کل کیا ہے کہ اگر آپ کا بیٹا, بیٹی, ہسبینڈ, بھائی, وٹ ایور جو بھی ہے, وہ امریکہ میں بھی بیٹھا ہوا ہے, جہاں تک جہاز میں پہنچنے میں آپ کو 24 گھنٹے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے یہ موبائل اٹھایا, اوکے کیا, اور ود ان سیکنڈ آپ اس بندے کو وہاں پہ لائیو دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھا بھی رہا ہوتا ہے جی میں چائے پی رہا ہوں, میں کھانا کھا رہا ہوں, میں باہر گھوم رہا ہوں, ادھر دیکھیں. یہ دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے. اور وہ انفارمیشن جو یو ایس کے اندر ود ان سیکنڈ لوگوں کو پتہ چلتی ہے, وہ انفارمیشن پاکستان کے اندر گاؤں میں بیٹھے ایک بچے کو ود ان سیکنڈ پتہ چل جاتی ہے, کیونکہ جیسے ہی آپ نے پبلش کا بٹن دبایا سمجھ پر لوگوں کو انفارمیشن مل جاتی ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ بولتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے, he is just lying. ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دن میں جو موبائل اس کے ہاتھ میں ہے, اتنا پاورفل ڈیوائس کہ جس سے وہ گاڑی منگوا سکتا ہے, بینک سے پیسے نکلوا سکتا ہے, ٹکٹ بک کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, ایجوکیشن کنٹینٹ دیکھ سکتا ہے. تو یہ جھوٹ بول رہا ہے. آج کل یہ نہیں ہے کہ آپ نے سٹی میں ہی آنا ہے. دوسری بات جو ہم نارملی اسٹوڈنٹ بولتے ہیں کہ بھائی میرے پاس اسماعیل جیسے گیجٹس نہیں ہے, ٹھیک ہے, جب میں ایگزامپل دیتا ہوں, گیجٹ کی ضرورت ہی کیا ہے. اس موبائل کا کیمرہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ اسی سے سٹارٹ لے سکتے ہیں. اچھا سٹارٹ میں آپ کا موبائل اتنا پاورفل نہیں ہوگا, لوگ کہیں گے کہ آپ کے پاس آئی فون ہے نا. میں نے شروعات کی تھی ایک ایسے موبائل سے کہ اگر میں ایسے ہلتا نا تو وہ پکسلز پٹ جاتے اس کے, ٹھیک ہے. وہ میرا موبائل تھا. میرے یوٹیوب پر ابھی بھی لاسٹ اولڈسٹ ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آج الحمدللہ ہمارے پاس ایکسپینسو گیجٹ ہے. ہم نے اس ٹائم رونا نہیں لگا کہ میرے پاس گیجٹس نہیں ہے, اور ہم نے انہیں گیجٹس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, انہیں ریسورسز کو جو ہمارے پاس تھے ہم نے یوٹیلائز کیا. آج الحمدللہ ہمارے پاس سب کچھ ہے. تو یہ ایک تو ولیج اور سٹی, دوسرا گیجٹس کا ہونا, یہ ختم ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ آج کے نوجوان کو فوکس کرنا چاہیے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے. ریسورسز خود ملیں گے اور خود آئیں گے جب وہ ایک بار اپنا صحیح. اچھا اسماعیل صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بلاگنگ, چونکہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ بلاگر لکھا ہوا اور اس میں آپ نے کام بھی کیا, تو کیا اس کے لیے اگر کوئی بلاگنگ فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو ایک تو فیوچر کا بتائیں کیا ہے, سیکنڈلی یہ بتائیں اس کے لیے کوئی اسپیسیفک ڈگری چاہیے یا کوئی کورس کرنا پڑتا ہے یا ایسے ہی آپ شروع کر لیتے ہیں؟ دیکھیں نا, بلاگنگ کی اگر ہم بات کریں نا تو پورا گوگل جو ہے نا وہ آپ کا کنٹینٹ سے ہی چلتا ہے, اینڈ اگر ہم یوٹیوب کی بات کریں تو پورے کا پورا ویڈیو کنٹینٹ سے چلتا ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ آپ آن لائن فیلڈ پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کو جو انفارمیشن چاہیے وہ آن لائن فیلڈ سے ریلیونٹ ہی چاہیے. وہ کتابی باتوں سے آپ کو نہیں ملتے, کیونکہ اے آئی اتنی تیزی سے انٹیگریٹ ہو گئی ہے کہ دن بدن چینجز نظر آ رہی ہے ہمیں. پہلے آپ اے آئی کے تھرو کنٹینٹ گوگل نہیں مانتا تھا, آج کہتے ہیں کہ آپ اے آئی کے تھرو کنٹینٹ لکھیں, لیکن اس میں پراپر ہیئر کی دے, آؤٹ ڈیٹڈ انفارمیشن نہ ہو. تو کسی بھی کوئی بھی بندہ اس کو آن لائن سیکھ سکتا ہے. سمپلی سے جا کے گوگل میں سرچ کرنا ہے بلاگنگ کا کورس اور اس کو مل جائے گا, یا یوٹیوب میں سرچ کرنا ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے جس کے بیسس پہ آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن دا اونلی تھنگ از کہ آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ کم از کم اس میں جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 1 سال سے لے کر 2 سال کا آپ کو لگتا ہے. صحیح. اچھا اس کے علاوہ چونکہ ہم نے
ڈفرینٹ اسٹیجز پہ آپ کو اسمائل پرفارم کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح کے ایونٹس ہیں جن میں ہمارے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے یا فیلڈ کے لوگ ہیں, جیسے لائک میں میڈیا کی ہوں, اور ہمارے ڈفرینٹ میڈیا سیشنز ہوتے ہیں, جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں انہیں ہم گائیڈ کرتے ہیں کہ کیسے آپ میڈیا اسکرین کو, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ ہے یا پھر ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں. تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں ان ایونٹس کو جوائن کرنا کتنا ضروری ہے, چاہے اس کے ٹکٹ ہیں یا پھر فری انٹری ہے, لیکن اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک دن کی ٹریننگ جو اسٹوڈنٹس لیتے ہیں اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ میری لائف اگر چینج ہوئی نا, وہ ایک ٹریننگ سے چینج ہوئی ہے. میں پشاور میں تھا اور پشاور سے مجھے پتہ چلا کہ کراچی سے میرا ایک جو مینٹور تھا وہ آ رہا تھا اس ٹائم اسلام آباد ایونٹ کے لیے. میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں نے 2 سے 5 ہزار روپے قرضہ لیا اور میں اس ایونٹ کے لیے پشاور سے اسلام آباد پہنچ گیا. جو کہ اس بندے نے مجھ سے پیمنٹ نہیں لی, اور یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ جس کو میں فالو کرتا اس نے مجھ سے اس ایونٹ کے پیسے نہیں لیے, اور وہی سے میری لائف چینج ہو گئی. اس ایونٹ کے بعد جو ہے ہمارے کچھ سینئر بیٹھے ہوئے تھے, گپ شپ لگا رہے تھے, اور میں ان کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں جسٹ سن رہا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں. وہ پورے کا پورا میں آبزرو کر رہا, اور جانے کے بعد میں نے سرچ کرنا شروع کر دیا کہ جو بات کی ہے وہ کتنی سچ ہے, اس میں کیا ایڈیشن ہو سکتی ہے. یہ ایونٹ آپ کی زندگی کو چینج کر دیتا ہے, آپ کو نہیں پتا. کل کی اگر میں بات کروں, کل ہمارا ایک ایونٹ تھا جس میں آئے تھے اسلام 360 ایپ کا, آپ لوگوں نے سنا ہوگا, بہت ہی فیمس ایپ ہے, اس کے فاؤنڈر آئے ہوئے تھے. اور بلیو می کہ میں نے ایونٹ سے ان کو آپ کہہ لیں کہ اغوا کر لیا کائنڈ آف, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس بندے کے ساتھ میں اگر 10 منٹ بھی گزاروں گا نا تو وہ میری زندگی کے بہترین 10 منٹ ہوں گے. اور لٹرلی کہ اس ایک ملاقات سے مجھے جو سیکھنے کو ملا نا وہ میری آنے والی 10 سالوں کے لیے کافی ہے. تو یہ ایونٹ آپ کی لائف چینج کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے فری ہے, پیڈ ہے, آپ نے مست ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ایونٹ کے اندر جو ہے کیا نیگیٹو چیزیں ہو رہی ہے, کیا پازیٹیو ہو رہی ہے, تو نیگیٹو کو سائڈ پہ کر لو, پازیٹیو کو اڈاپٹ کر لو اور موو آن کر لو آگے. بالکل صحیح. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے جو کل سی آئے تھے ان کے ساتھ آپ نے ٹائم اسپینڈ کیا, تو بینگ اے مسلم اگر ہم روحانی طور پہ بھی دیکھیں تو عظیم شخصیات کے ساتھ چند سیکنڈ ہی بیٹھنا آپ کی لائف بدل سکتی ہے. تو بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایونٹ سے زندگی بدل سکتی ہے. اور میں اپنے نوجوانوں کو ضرور کہوں گی کہ جو کمنگ اسلام آباد یا پورے پاکستان میں جہاں کہیں بھی سیمٹس, کانفرنس, سیمینارس ہو رہے ہیں, یا پھر کہیں پہ بھی اسماعیل صاحب کی وال سے آپ کو نظر آئے کہ ان کے کہیں سیشنس ہیں, تو آپ لوگ ضرور جوائن کریں تاکہ آپ لوگوں کی زندگی بھی بدل سکے اور پاکستان ترقی کر سکے. اچھا, میں یہاں پہ جاننا چاہوں گی, آخری سوال ہے ہمارا, کہ خواتین کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جتنی بھی آپ نے جیسے یوٹیوب کا بتایا, ٹک ٹاک کا بتایا, فیس بک, انسٹا, کہ ڈیجیٹل دنیا میں خواتین کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ میرا بڑا اپنے فیمس کویسچن کیا جو کہ مجھے بہت پسند ہے, فیوریٹ. ہم جو بولتے ہیں نا کہ چادر و چار دیواری, تو وہ آئی ٹی میں اڈاپٹ ہو جاتا ہے. وائی؟ آپ کو ایک لیپ ٹاپ چاہیے, ایک انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے, اور گھر کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرنا چاہے, آپ US کے کسی گورے کے ساتھ بات کرنا چاہے, آپ بلاگنگ کرنا چاہے, یوٹیوب پہ فیس لیس چینل بنانا چاہے, یا کنٹینٹ رائٹنگ اور SEO اور باقی فیلڈ میں آنا چاہے, آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو آفس بلا کے آپ کو کچھ اس طرح نہیں کہہ سکتا جو کہ آپ کی حیثیت کے اگینسٹ ہو, یا جس کو ہم بولتے ہیں نارملی آفس کے اندر جو چلتا رہتا ہے جو ماحول. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے کہ جس کے اندر آپ گھر میں بیٹھ کے آرام سے سکون سے ماہانہ $1500 سے لے کے $15,000 تک جنریٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ. کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں اور کوئی آپ کو روکے گا نہیں, اور عزت اور وقار کے ساتھ آپ اپنی لائف کو آگے گزار سکیں گے. صحیح, تھینک یو سو مچ. جاتے ہوئے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ بس یہی ایک پیغام ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں نا کہ ہم یونیورسٹی میں ہیں, ٹائم کا مسئلہ ہے, کوئی کہتا ہے کہ جناب میں کاروبار میں ہوتا ہوں, 6 بجے فارغ ہوتا ہوں, ٹائم کا مسئلہ ہے, تو ان کے لیے ایک ہی بات کہوں گا کہ ٹائم جو ہے نا یہی 24 آور ہوتے ہیں آپ کی لائف میں بھی اور ہماری لائف میں بھی. یہی یونیورسٹی ہم نے بھی گزاری ہے اور آپ بھی گزار رہے ہیں. جو آپ آفس میں ٹائم دیتے ہیں وہ ٹائم ہم اس یونیورسٹی میں دیتے تھے, رائٹ, اسائنمنٹ اور کلاسز اور منتھلیز وغیرہ. لیکن اس ٹائم ہم نے ایک گول سیٹ کر لیا اپنے لیے کہ بھائی نہیں, یا تو میں نے کسی کا نوکر بننا ہے یا میں نے نوکر اپنے ساتھ رکھنے ہیں. ٹھیک, تو ہماری ایک فیمیل ہے, گاؤں کی خاتون ہے, تو ایک بڑی زبردست بات کرتی ہے کہ ہم جب بولتے ہیں نا کہ اللہ آپ کو اچھی نوکری دے, تو ہم آپ کو بددعا دیتے ہیں. اصل میں کہتے ہیں اللہ آپ کو اچھے نوکر دے. ٹھیک ہے, تو دا تھنگ از کہ سوچ کو چینج کر لے تھوڑا سا. یہ یہاں پہ جو پیچ ہے اس کو آپ ذرا گھما لے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جب آپ اپنا شروع کریں گے تو کیسا لگے گا آپ کو. جب آپ کے ہاتھ سے جو ہے نا لوگوں کے چولہے جلیں گے, آف کورس اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ, تو کتنا مزہ آئے گا. بس اللہ پہ بلیو. آج کا دن اپنے آپ کو, میں ایک بات اسٹوڈنٹ سے اکثر کرتا ہوں کہ
آپ اگر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہیں نا تو غریب سے غریب ترین انسان کی زندگی گزارے. ایک ایسی چھوٹی سے کمرے میں اپنے لیے آپ اپنے فارم رکھ کے, ایک ٹیبل رکھ کے, ایک آپ کا لیپ ٹاپ ہو گیا اور ایک کرسی ہو گئی, اور سستے سے سستا ترین کھانا کھائے. اگر 100 روپے میں آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے نا تو کھائے. اپنے اخراجات کو کم کر لے اور زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ آپ اپنی پروڈکٹیوٹی پہ لگائے اور لرننگ پہ لگائے. میکسیمم آپ کو 1 سال لگے گا, اور 1 سال بعد جو ہے نا آپ کی ایک سٹوری بن چکی ہوگی, اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ دیکھیں میں 100 روپے کے کھانے سے آج 10,000 کے کھانے پہ پہنچ گیا ہوں. سو دس از وٹ آئی کین سے. اور باقی لوگوں نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا وہ اپنے والدین کے پیسوں سے آنے والی لائف گزاریں گے یا خود کما کے اپنے والدین کو دیں گے. بالکل جی, بہت خوب. تھینک یو سو مچ جی آپ کے وقت کے لیے اور اچھی سجیشنس کے لیے. ہمارے ساتھ تھے محمد اسماعیل جو کہ بلاگر ہیں اور بہت اچھا کنٹینٹ کریٹر بھی کرتے ہیں. امید ہے کہ آج کے پروگرام یہ ٹرانسمیشن ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہوگی, اور جیسے کہ ایک سیشن سے یا پھر ایک اسپیچ سے زندگی بدل سکتی ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے انٹرویو سے بھی آپ کہیں نہ کہیں سے اپنا اسٹارٹ اپ لیں گے ضرور. اور میں کہوں گی جہاں سے بھی ہیں آپ شروع کریں, آپ شروع کریں گے تو اپنی منزل تک ضرور پہنچیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. ڈاکٹر دیا چودھری کو دیجیے گا اجازت. ہمارے ساتھ میک اوور کے لیے عریشاز لاؤنج کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور ہمیں اس پروگرام میں تعاون حاصل ہے نائکون گروپ کا. تھینک یو سو مچ. اللہ نگہبان.